सीजन 3 के किस्त नंबर 77 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहाँ चोलपन अपने कमरे में अकेली मौजूद थी और अपने आप से कहती है, मैं कसम खाती हूँ ईसा और मरियम की कि जब तक मैं जिंदा हूँ अर्तुगरुल, अरियल और वेसुलियस सुकून से नहीं सो पाएंगे। उन्होंने मेरे बेटे और ओराल को मुझसे छीन लिया, मैं उन्हें इससे भी बड़ा दर्द दूंगी। इतने में वेसुलियस बाहर से आवाज देता है। चोलपन अपना खंजर उठा लेती है और कहती है, अंदर आ जाओ। अंदर आकर वेसुलियस कहता है, कई हफ्ते हो गए हैं तुम यहाँ हो, मैं परेशान हो गया था कि शायद तुम मर गई हो। चोलपन कहती है, जब तक मैं अपना इंतकाम ना ले लूं, मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है गवर्नर साहब, मैं वो करूंगी जो आप नहीं कर सके। वेसुलियस कहता है, ये तुम कैसे करोगी, तुम तो अपने कमरे से ही निकल नहीं पा रही। इस दौरान चोलपन बार बार अपना खंजर निकालने की कोशिश कर रही थी। फिर वो वेसुलियस को कहती है, तुमने ओराल को नहीं बचाया, हालांकि तुम ऐसा कर सकते थे, तुमने उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। वेसुलियस कहता है, तुम ये इल्जाम मुझ पर मत लगाओ चोलपन, वो अपनी बेवकूफी का निशाना बना है। इतने में वेसुलियस की नजर ईसाई मजहब की अलामत पर पड़ती है और वो हंसते हुए कहता है, वाह चोलपन, तो तुम अपने अकीदे को हर किसी से छुपाने में कामयाब रही। चोलपन कहती है, मैं चुप कर इबादत करती रही हूँ, मैं खुदा के अलावा किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। वेसुलियस कहता है, तुम ओराल से ज्यादा अक्लमंद और तेज हो। ये कहकर वेसुलियस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हनी बाजार में अर्तुगरुल कहता है, अब हमारे लोगों के लिए सिर्फ हमारा इत्तेहाद काफी नहीं है, बल्कि हमें उनके लिए कुछ करना होगा। हकीम अर्तु कहता है, वेसुलियस की जुल्म की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं और उनमें ज्यादातर गैर मुस्लिम है। अर्तुगरुल कहता है, जब हम इन जमीनों पर आए थे तो हमारे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, हम उनकी तकलीफ समझ सकते हैं, हमारे पास जो भी है हम उनसे बांटेंगे, हमें न सिर्फ इलाके फतह करने हैं बल्कि लोगों के दिल भी जीतने हैं। अलियार कहता है, काफी वक्त हो गया है, वेसुलियस के बारे में कोई खबर नहीं आई है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, वेसुलियस हमसे इंतकाम लेने की कोशिश करेगा, वो आदमी कुछ बड़ा करने का मंसूबा बना रहा होगा, उसकी शिकस्तों से उसका शहंशाह भी परेशान होगा, इस वजह से वो किले में मजीद सिपाही भेज सकता है। इतने में सामसा और दुमरल इजाजत लेकर अंदर दाखिल होते हैं। सामसा कहता है, माफ करना सरदार, मेरे पास एक जरूरी खबर है। दूसरी तरफ कराजेसर किले में बहुत से सिपाही सहन में खड़े थे। इतने में वेसुलियस के अंदर से आ जाता है और एक कमांडर को देखकर कहता है, निकोलस। निकोलस कहता है, अजीम कमांडर वेसुलियस, हम आपके हुक्म के लिए हाजिर है। वेसुलियस सबसे मुखातिब होकर कहता है, हमारे मुहाफिजों और नडर जंगजुओं, किले में खुशामदीद, आप काफी लंबा सफर तय कर आए हैं, अभी जाकर आराम कर लो। ये सुनकर सब सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दुमरल कहता है, सरदार, हम आपके हुक्म से किले पर नजर रखे हुए थे, निकाया से सिपाहियों का एक बहुत बड़ा यूनिट किले में पहुंचा है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अलियार कहता है, तो उनकी खामोशी की ये वजह थी अर्तुगरुल साहब, वेसुलियस तैयारियां कर रहा है। अर्तुगरुल कहता है, वेसुलियस की नीयत वाज़ेह है, ये सिपाही किले की हिफाजत करने के लिए नहीं बल्कि हमारा खून बहाने के लिए आए हैं, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें लेने के लिए आए हैं क्योंकि हम उनकी फेफड़े निकालने जा रहे हैं। हकीम अर्तु कहते हैं, इतनी अहम खबर के बारे में हमें पहले क्यों पता नहीं चला सरदार। अर्तुगरुल कहता है, सुल्तान का जासूस जो निकाया के महल में मौजूद है, लाजमी उसके साथ कुछ हुआ है। दूसरी तरफ सुल्तान का जासूस और उसका साथी भाग रहे थे, जबकि बिजांतीन के काफी सारे सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। इतने में एक सिपाही तीर चला देता है जो सुल्तान के जासूस को जाकर लगता है और वो गिर जाता है। सिपाही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जासूस का साथी आकर उसे उठाता है और फिर वो दोबारा भागने लगते हैं। कराजेसर में वेसुलियस कमांडर निकोलस के साथ बैठा हुआ था। वेसुलियस कहता है, मेरी तलवार जंग आलूद हो चुकी है, निकाया के उस आदमी ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। कमांडर निकोलस कहता है, महल के ज्यादातर जर्नल हमारे साथ है वेसुलियस, वो जंग के लिए तैयार है, वो हमारे बुजदिल शहंशाह से तंग आ चुके हैं। वेसुलियस कहता है, मैं उसे शहंशाह नहीं मानता, अब वो सिर्फ कब्र में जाने का हकदार है। एक दफा मैं तुर्कों से निपट लूं, फिर उसकी बारी होगी, उसका तख्त ही उसका कब्र बन जाएगा। निकोलस कहता है, अर्तुगरुल ने हमें आहिस्ता कर लिया है, अब वो तुर्कों के लिए एक बड़ी उम्मीद बन चुका है। वेसुलियस कहता है, सबसे बड़ा मसला वही है, उसके आने से पहले तुर्क थे जो हमसे चुपते थे, उसने तुर्कों की हिम्मत बढ़ा दी है, अगर वो मर गया तो तुर्क सारी उम्मीदें हार जाएंगे। कमांडर निकोलस कहता है, काफी अरसा हो गया है कि आपने कोई कदम नहीं उठाया, तुर्क समझ रहे होंगे कि आप हार मान चुके हो। वेसुलियस कहता है, उन्हें समझने दे, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं तब उन पर हमला करूंगा जब उन्हें इसकी उम्मीद नहीं होगी। अब ये किला बदल चुका
चुका है। कई कबीले की ट्रेनिंग एरिया में सिपाही आपस में प्रैक्टिस करने में मसरूफ थे, जबकि तुर्गुत और बामसी उन्हें मशवरे दे रहे थे। दूसरी तरफ दुंदार राशन की बोरियां बिजांतीन के लोगों को दिलवा रहा था, क्योंकि अर्तुगरुल ने उनकी मदद करने के लिए कहा था। एक आदमी दुंदार को कहता है, खुदा आपकी हिफाजत करे दुंदार साहब, मेरे बच्चे बहुत भूखे हो चुके थे, अब आपकी वजह से उनका पेट भर जाएगा। दुंदार कहता है, अर्तुगरुल साहब हमेशा आपके साथ है, आप ये बात याद रखें। इतने में बानो जीजिक भी कुछ राशन लेकर वहाँ आ जाती है। दुंदार कहता है, बानो जीजिक खातून आप रहने दे, हम संभाल लेंगे, आप अपने बच्चे के बारे में सोचें, हम नहीं चाहते कि हमारे भतीजे को कुछ हो। बानो जीजिक कहती है, तुमने कभी दुआन के बारे में नहीं सोचा जब वो जिंदा था, शर्म है तुम्हारे ऊपर, तुम एक सरदार की तरह घूम रहे हो, किसे पता था कि तुम कबीले के लिए एक बला साबित होगे, अब तुम मुझसे दूर रहो। ये कहकर बानो आगे बढ़ जाती है, जबकि दुंदार परेशान होकर एक तरफ चला जाता है। हलीमा भी ये सब कुछ देख रही थी। इतने में हाइमा खातून अंदर से जाती है और सबसे मुखातिब होकर कहती है, हमें लाजमी तमाम मासूम लोगों की मदद करनी चाहिए, ये देखे बगैर कि उनका मजहब और कौम क्या है। हमारी ये मदद हमारे गैर मुस्लिम हमसायों के लिए एक उम्मीद साबित होगी, ये हमारी कुर्बानी को नहीं भूलेंगे। इसके बाद वो गैर मुस्लिम हाइमा खातून का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान दुंदार परेशान हालत में अकेला एक जगह बैठ जाता है और कहता है, अहमद दुंदार, दुआन अल तुम्हारी वजह से मारा गया, उसकी बीवी तकलीफ में है और उसका बच्चा यतीम पैदा होगा, अब तुम किसी चीज के हकदार नहीं हो। इतने में इब्न लरबी वहाँ आ जाते हैं और सलाम करने के बाद कहते हैं, बैठो दुंदार अल्फ, कुछ बातचीत करते हैं। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। इब्न लरबी कहते हैं, हम गुनाह करते हैं और गलतियाँ करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। अल्लाह खुश होता है जब हम तौबा करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। दुंदार पूछता है, अगर किसी गलती से एक मासूम की जान चली जाए और पीछे उसकी रोती हुई बीवी हो जो माँ बनने वाली हो। इब्न लरबी कहते हैं, कोई भी गुनाह अल्लाह के रहम से बड़ा नहीं होता दुंदार अल्फ, वो माफ कर देता है। मसला गलती का नहीं है, बल्कि उस गलती को समझ कर ये इकरार करने का है कि मैं दोबारा इसे नहीं दोहराऊंगा। दुंदार कहता है, मैं अपने आप पर बहुत गुस्सा हूँ और अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा। इब्न लरबी कहते हैं, तुमने सबक सीख लिया है, लेकिन अल्लाह उनसे प्यार नहीं करता जो इंतहा की तरफ चल पड़ते हैं। अब तुम्हें चाहिए कि तुम हर हाल में अपनी बाई की अताअत करो और उनके हुक्म पर अमल करने की पूरी कोशिश करो। दुंदार कहता है, अब से मैं अपने बाई के रास्ते से कभी नहीं हटूंगा, मैं अपने कबीले की भलाई के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इब्न लरबी कहते हैं, ये बेहतरीन फैसला है। ये कहकर वो चले जाते हैं और दुंदार मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ हलीमा बानो जीजिक के पास पहुंच जाती है और उसे समझाती है कि दुआन हमारा भाई था, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन अभी तुम्हें दुंदार को माफ कर देना चाहिए क्योंकि उसे अपनी गलती का पूरा एहसास है। आखिर में बानो रजामंद हो जाती है। दूसरी तरफ सुल्तान का नकाया वाला जासूस और उसका साथी एक गार में छुपे होते हैं, जबकि बिजांतीन के सिपाही उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन दोनों को देख नहीं पाते और वहाँ से गुजर जाते हैं। उनके जाने के बाद वो दोनों उठ खड़े होते हैं और एक तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन एक तेला उधर ही भूल जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक गार में पहुंच जाते हैं। जासूस का साथी कहता है, आप परेशान मत हो जनाब, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। इसके बाद वो उसके जख्म पर कपड़ा रखता है और उसे पानी पिलाता है। इसके बाद सुल्तान का जासूस कहता है, तुम फौरन कई कबीले जाकर अर्तुगरुल साहब से मिलो और उन्हें ये चीज दे दो। इसमें एक ऐसी मालूमात है जो रियासत के लिए बहुत जरूरी है। अर्तुगरुल साहब को कहना कि वो जल्दी से सुल्तान तक ये खबर पहुँचा दे। वो आदमी कहता है, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता जनाब। सुल्तान का जासूस कहता है, आप ऐसा ही करो जैसा मैंने कहा है, ये मालूमात उन तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से रवाना
روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بیزانتین کے سپاہیوں کو ان کا تیلا مل جاتا ہے اور کمانڈر کھول کر اسے چیک کرنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ لازمی ان دونوں میں سے کسی کا ہے، اس پر خون لگا ہوا ہے، ہمیں ان کو زندہ یا مردہ تلاش کرنا ہوگا۔ کچھ سپاہی اس سے تلاش کرو اور ہم گورنر ویسولیس کے پاس جا کر مدد مانگیں گے تاکہ وہ جاسوس کو تلاش کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ اس کے بعد کچھ سپاہی ایک طرف چلے جاتے ہیں اور ان کا کمانڈر دوسرے سپاہیوں کے ساتھ دوسری طرف چل پڑتا ہے۔ کاراجیسر میں چولپن اپنا حلیہ تبدیل کر کے اپنے اصل روپ میں آ جاتی ہے۔ ویسولیس کہتا ہے تو آخر کار تم اپنے کمرے سے نکل آئی چولپن۔ چولپن کہتی ہے اب میرا نام چولپن نہیں بلکہ کیترینا ہے۔ ویسولیس ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کیترینا۔ پھر ویسولیس اس کا خنجر نکال کر کہتا ہے تمہیں اس پرانے خنجر سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے کیترینا، تمہیں اب وہ خنجر اپنے پاس رکھنا چاہیے جو انہوں نے ہماری پیٹھ میں گھونپا تھا، یہ بیزانتین والا خنجر تم جیسی خوبصورت عورت کو بہت اچھا لگے گا۔ پھر کیترینا کہتی ہے یہ خنجر ہمارے دشمنوں کے دلوں میں اترے گا گورنر صاحب، اگر میں ایسا نہ کر سکی تو میرے پیٹ میں موجود بچہ کرے گا۔ یہ سن کر ویسولیس ہنسنے لگتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم ماں بننے والی ہو؟ کیترینا کہتی ہے یہ اورال کا آخری تحفہ ہے، میرے پیٹ میں اس کا بچہ موجود ہے۔ یہ سن کر ویسولیس بہت خوش ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ بچہ ہمارے انتقام کا ذریعہ بنے گا۔ کیترینا پوچھتی ہے کیسے؟ ویسولیس کہتا ہے جب الیار اور اسلحان کو پتہ چلے گا کہ تم ماں بننے والی ہو تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ تم پر رحم کھائے اور تمہیں واپس اپنے قبیلے لے جائے اور یہ رحم ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 39 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے، مسنہ بن حارثہ اسی قبیلے کا ایک سردار تھا۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے زیر اثر اس قبیلے کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان مسلمانوں میں سے کئی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ تبری اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ شکست خوردہ عیسائی اپنی عورتوں کے طعنوں اور ان کی للکار سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو اس لیے بھی پیش آیا تھا کہ ان کے اپنے قبیلے کے کئی ایسے افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن وہی افراد اسلامی فوج میں جا کر ایسی طاقت بن گئے تھے کہ فارس جیسے طاقتور شہنشاہی کو نہ صرف للکار رہے تھے بلکہ اسے تیسری شکست بھی دے چکے تھے۔ اب ان لوگوں کو اپنے مذہب میں واپس لانا بہت مشکل ہے۔ بکر بن وائل کے ایک سردار عبد السعود عجلی نے کہا ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبد السعود بنو عجلان کا سردار تھا، یہ بھی بکر بن وائل کی ایک شاخ تھی، اس لیے وہ عجلہ کہلاتا تھا۔ مانا ہوا جنگجو عیسائی تھا۔ کیا تم مسلمانوں کے قتل کو آسان سمجھتے ہو؟ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا میدان جنگ میں تم انہیں پیٹھ دکھا آئے ہو، میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اس قبیلے کے ایک اور بڑے نے کہا ہمارے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، پہلے انہیں کہا جائے کہ عیسائیت میں واپس آ جائے، اگر انکار کرے تو انہیں خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے۔ نہیں، عبداللہ سعود نے کہا کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے ان مسلمانوں نے خفیہ کارروائیوں سے فارس کی شہنشاہی میں کیسی تباہی مچائی تھی؟ انہوں نے کتنی دلیری سے فارس کی فوجوں چوکیوں پر حملے کیے تھے۔ انہوں نے کسرا کی رعایا ہو کر کسرا کی فوج کی کئی کمانڈروں کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم نے یہاں کسی ایک مسلمان کو خفیہ طریقے سے قتل کیا تو مسنہ بن حارثہ کا گروہ خفیہ طریقوں سے تمہارے بچوں کو قتل کر جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا، ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، پھر ہم انتقام کس طرح لیں گے؟ ایک نے پوچھا تمہارے لیے تو انتقام بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تمہارے 2 جوان بیٹے دجلہ کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ شہنشاہ فارس اور مسلمانوں کی اپنی جنگ ہے۔ عبداللہ سعود نے کہا ہم اپنی جنگ لڑیں گے، لیکن فارس کی فوج کی مدد کے بغیر شاید ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں مدائن جا کر شہنشاہ فارس سے ملوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں مدد دے گا۔ اگر اس نے مدد نہ دی تو ہم اپنی فوج بنا کر لڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے مسلمانوں سے اپنے 2 بیٹوں کے خون کا حساب چکانا ہے۔ عیسائیوں کے سردار نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکے وہ دریائے فرات کے کنارے اولیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائے اور ان کا سردار اعلیٰ عبداللہ سعود عجلی ہوگا۔ قبیلہ بکر بن وائل
اور اس کے ذیلی قبیلوں کے جذبات بڑھکے ہوئے تھے، ان کے زخم تازہ تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان حالات میں اور اس جذباتی کیفیت میں نوجوان بھی اور وہ بوڑھے بھی جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل سمجھتے تھے، لڑنے کے لیے نکل آئے۔ یہ لوگ اس قدر بڑھ کے ہوئے تھے کہ جوان لڑکیاں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عراقی عیسائیوں کے عزائم، جنگی تیاریاں اور علیش کے مقام پر ان کا ایک اور فوج کی صورت میں اجتماع خالد رضی اللہ عنہ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج وہاں سے دور تھی، لیکن انہیں دشمن کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی۔ ان کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں عرب کے مسلمان بھی رہتے تھے۔ ان کی ہمدردیاں مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں آتش پرستوں سے آزادی اور دہشت گردی سے نجات بڑی صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ وہ کسی کے حکم کے بغیر خالد رضی اللہ عنہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے حوصلے بلند تھے۔ اتنی بڑی جنگی طاقت پر مسلسل 3 فتوحات نے اور بے شمار مال غنیمت نے اور اسلامی جذبے نے ان کے حوصلوں کو تر و تازہ رکھا ہوا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں۔ مجاہدین کے لشکر کو آرام ملا ہی نہیں تھا۔ وہ کوچ اور پیش قدمی کے حالت میں رہے یا میدان جنگ میں لڑتے رہے تھے۔ انہیں مکمل آرام کرنے دو، خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے۔ ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوگی۔ جتنے بھی دن ممکن ہو سکا میں انہیں آرام کی حالت میں رکھوں گا، اور ان دستوں کو بھی یہی بلا لو جنہیں ہم دجلہ کے کنارے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ تم میں مجھے مسنا بن حارث نظر نہیں آ رہا، وہ گزشتہ رات سے نظر نہیں آیا۔ ایک سالار نے جواب دیا۔ ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی جو قریب آ رہی تھی۔ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے قریب آ کر رکا۔ مسنا بن حارثہ آیا ہے، کسی نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ مسنا گھوڑے سے کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، مسنا نے پرجوش آواز میں کہا اور بیٹھنے کے بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ خدا کی قسم ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری چال ڈال اور تیرا جوش بتا رہا ہے کہ تجھے کہیں سے خزانہ مل گیا ہے۔ خزانے سے زیادہ قیمتی خبر لایا ہوں ابن ولید، مسنا بن حارثہ نے کہا۔ میرے قبیلے کی عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر علیش کے مقام پر جمع ہونے لگا ہے۔ ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، مسنا نے جواب دیا، وہ میرا قبیلہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں اور وہ شیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے جس طرح ہم نے دجلہ میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی، اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دے؟ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید، مسنا نے کہا۔ طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ مانگ رہے ہو۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ لے۔ کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہوگا کہ کم از کم 2 دن لشکر کو آرام کرنے دے؟ ہاں ابن ولید، دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی 3 فتوحات کے نشے میں ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ ابن حاتم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیرے اتنے اچھے مشورے کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کہ ہم نے 2 دن عیسائیوں کو دے دیے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آن ملے؟ ایسا ہو سکتا ہے، عدی بن حاتم نے کہا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن وائل کے عیسائیوں سے الجھے ہو اور آتش پرست عقب سے ہم پر آ پڑے۔ جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دے جہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ابن ولید، مسنا بن حارثہ نے کہا،
کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ تو نے ایسا کیوں سوچا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا، مثنہ بن حارثہ نے کہا، اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے، اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ 18,000 سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، ایک سالار نے جواب دیا۔ جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تو ہماری نفری 18,000 تھی، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم نہیں ہونے دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان 3 جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مثنہ بن حارثہ کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔ آتش پرستوں کا سالار بہمن جازیائی اور شیر سے نیا حکم لینے مدائن پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک لیا۔ اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ۔ طبیب نے کہا، اگر خبر اچھی نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خبر اچھی نہیں، جازیہ نے کہا، ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے۔ اندر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جازیہ، طبیب نے کہا، اور شیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اندر کو تو کسرا اور شیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے زیادہ مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا رہا ہے کہ اندر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا تھا۔ محترم طبیب، جازیہ نے کہا، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسرا کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جازیہ، طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہارے گردن پر ہوگا۔ جازیہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کے بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا کہ ارچیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا، اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا 1-2 روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد ارشید کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ ارشید کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشنودی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے ارشید کو پہلی خبر سنائی کہ سالار اندر شکست کھا گیا ہے۔ اندر شکست نہیں کھا سکتا، ارشید نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہا ہے اندر، اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، وفد کے سربراہ نے کہا، ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارشید کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گور رہا تھا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دواؤں کا اس پر الٹا اثر ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسرا کو اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ طبیب نے کہا، معزز مہمان، اس وقت چلے جائے تو کسرا کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، ارشید نے نیو آواز میں کہا، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہو ہمیں دے دے۔ وفد کے سردار نے کہا، ہمارا پورا قبیلہ علیس پہنچ چکا ہے، جو مانگو گے دوں گا۔ ارشید نے کہا، بہمن جازیہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو۔ جازیہ دجلہ کے قریب کہیں ہوگا۔ بہمن جازیہ مدائن میں ہے، کسی نے ارشید کو بتایا۔ وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا، لیکن طبیب نے اسے آپ تک آنے نہ دیا۔ اسے بلاؤ، ارشید نے حکم دیا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ شیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اندر کو تو کسرا اور شیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے زیادہ مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا رہا ہے کہ اندر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔
تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا تھا۔ محترم طبیب، جازیہ نے کہا، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسریٰ کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جازیہ، طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہارے گردن پر ہوگا۔ جازیہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کے بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا کہ ارچیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا ایک دو روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد ارشید کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ ارشید کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشنودی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے ارشید کو پہلی خبر سنائی کہ سالار اندرزغر شکست کھا گیا ہے۔ اندرزغر شکست نہیں کھا سکتا، ارشید نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہا ہے اندرزغر، اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، وفد کے سربراہ نے کہا، ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارشید کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گور رہا تھا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دواؤں کا اس پر الٹا اثر ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسریٰ کو اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ طبیب نے کہا، معزز مہمان، اس وقت چلے جائے تو کسریٰ کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، ارشید نے نیو آواز میں کہا، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہو ہمیں دے دے۔ وفد کے سردار نے کہا، ہمارا پورا قبیلہ علیس پہنچ چکا ہے، جو مانگو گے دوں گا۔ ارشید نے کہا، بہمن جازیہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو۔ جازیہ دجلہ کے قریب کہیں ہوگا۔ بہمن جازیہ مدائن میں ہے، کسی نے ارشید کو بتایا۔ وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا، لیکن طبیب نے اسے آپ تک آنے نہ دیا۔ اسے بلاؤ، ارشید نے حکم دیا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ کی ایک شاخ تھی، اس لیے وہ عجلہ کہلاتا تھا۔ مانا ہوا جنگجو عیسائی تھا۔ کیا تم مسلمانوں کے قتل کو آسان سمجھتے ہو؟ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا، میدان جنگ میں تم انہیں پیٹھ دکھا آئے ہو، میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اس قبیلے کے ایک اور بڑے نے کہا، ہمارے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے۔ پہلے انہیں کہا جائے کہ عیسائیت میں واپس آ جائے، اگر انکار کرے تو انہیں خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے۔ نہیں، عبداللہ سعود نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے ان مسلمانوں نے خفیہ کارروائیوں سے فارس کی شہنشاہی میں کیسی تباہی مچائی تھی؟ انہوں نے کتنی دلیری سے فارس کی فوجوں چوکیوں پر حملے کیے تھے۔ انہوں نے کسریٰ کی رعایا ہو کر کسریٰ کی فوج کی کئی کمانڈروں کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم نے یہاں کسی ایک مسلمان کو خفیہ طریقے سے قتل کیا تو مسنع بن حارثہ کا گروہ خفیہ طریقوں سے تمہارے بچوں کو قتل کر جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا۔ ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، پھر ہم انتقام کس طرح لیں گے؟ ایک نے پوچھا، تمہارے لیے تو انتقام بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تمہارے 2 جوان بیٹے دجلہ کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ شہنشاہ فارس اور مسلمانوں کی اپنی جنگ ہے۔ عبداللہ سعود نے کہا، ہم اپنی جنگ لڑیں گے، لیکن فارس کی فوج کی مدد کے بغیر شاید ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں مدائن جا کر شہنشاہ فارس سے ملوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں مدد دے گا۔ اگر اس نے مدد نہ دی تو ہم اپنی فوج بنا کر لڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے مسلمانوں سے اپنے 2 بیٹوں کے خون کا حساب چکانا ہے۔ عیسائیوں کے سردار نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکے وہ دریائے فرات کے کنارے اولیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائے اور ان کا سردار اعلیٰ عبداللہ سعود عجلی ہوگا۔ قبیلہ بکر بن وائل اور اس کے ذیلی قبیلوں کے جذبات بڑھکے ہوئے تھے، ان کے زخم تازہ تھے۔
مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان حالات میں اور اس جذباتی کیفیت میں نوجوان بھی اور وہ بوڑھے بھی جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل سمجھتے تھے لڑنے کے لیے نکل آئے۔ یہ لوگ اس قدر بڑھ کے ہوئے تھے کہ جوان لڑکیاں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عراقی عیسائیوں کے عزائم، جنگی تیاریاں اور علیش کے مقام پر ان کا ایک اور فوج کی صورت میں اجتماع خالد رضی اللہ عنہ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج وہاں سے دور تھی، لیکن انہیں دشمن کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی۔ ان کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں عرب کے مسلمان بھی رہتے تھے۔ ان کی ہمدردیاں مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں آتش پرستوں سے آزادی اور دہشت گردی سے نجات بڑی صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ وہ کسی کے حکم کے بغیر خالد رضی اللہ عنہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے حوصلے بلند تھے۔ اتنی بڑی جنگی طاقت پر مسلسل 3 فتوحات نے اور بے شمار مال غنیمت نے اور اسلامی جذبے نے ان کے حوصلوں کو تر و تازہ رکھا ہوا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں۔ مجاہدین کے لشکر کو آرام ملا ہی نہیں تھا۔ وہ کوچ اور پیش قدمی کے حالت میں رہے یا میدان جنگ میں لڑتے رہے تھے۔ انہیں مکمل آرام کرنے دو، خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے۔ ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوگی۔ جتنے بھی دن ممکن ہو سکا میں انہیں آرام کی حالت میں رکھوں گا، اور ان دستوں کو بھی یہی بلا لو جنہیں ہم دجلہ کے کنارے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ تم میں مجھے مسنہ بن حارث نظر نہیں آ رہا، وہ گزشتہ رات سے نظر نہیں آیا۔ ایک سالار نے جواب دیا۔ ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی جو قریب آ رہی تھی۔ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے قریب آ کر رکا۔ مسنہ بن حارثہ آیا ہے، کسی نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ مسنہ گھوڑے سے کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، مسنہ نے پرجوش آواز میں کہا اور بیٹھنے کے بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ خدا کی قسم ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری چال ڈال اور تیرا جوش بتا رہا ہے کہ تجھے کہیں سے خزانہ مل گیا ہے۔ خزانے سے زیادہ قیمتی خبر لایا ہوں ابن ولید، مسنہ بن حارثہ نے کہا۔ میرے قبیلے کی عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر علیش کے مقام پر جمع ہونے لگا ہے۔ ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، مسنہ نے جواب دیا، وہ میرا قبیلہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں اور وہ اور شیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے جس طرح ہم نے دجلہ میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی، اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دے؟ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید، مسنہ نے کہا۔ طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ مانگ رہے ہو۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ لے۔ کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہوگا کہ کم از کم 2 دن لشکر کو آرام کرنے دے؟ ہاں ابن ولید، دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی 3 فتوحات کے نشے میں ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ ابن حاتم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیرے اتنے اچھے مشورے کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کہ ہم نے 2 دن عیسائیوں کو دے دیے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آن ملے؟ ایسا ہو سکتا ہے، عدی بن حاتم نے کہا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن وائل کے عیسائیوں سے الجھے ہو اور آتش پرست عقب سے ہم پر آ پڑے۔ جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دے جہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ابن ولید، مسنہ بن حارثہ نے کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ تو نے ایسا کیوں سوچا ہے
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا، مسنا بن حارثہ نے کہا، اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے، اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ 18,000 سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، ایک سالار نے جواب دیا۔ جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تو ہماری نفری 18,000 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم نہیں ہونے دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان 3 جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مسنا بن حارثہ کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔ آتش پرستوں کا سالار بہمن جازیائی اور شیر سے نیا حکم لینے مدائن پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک لیا۔ اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ۔ طبیب نے کہا، اگر خبر اچھی نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خبر اچھی نہیں، جازیہ نے کہا، ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے۔ اندر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جازیہ طبیب نے کہا، اور شیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اندر کو تو کسرا اور شیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے زیادہ مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا رہا ہے کہ اندر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا تھا۔ محترم طبیب، جازیہ نے کہا، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسرا کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جازیہ طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہارے گردن پر ہوگا۔ جازیہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کے بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا کہ ارچیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا، اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا 1-2 روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد ارشید کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ ارشید کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشنودی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے ارشید کو پہلی خبر سنائی کہ سالار اندر شکست کھا گیا ہے۔ اندر شکست نہیں کھا سکتا، ارشید نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہا ہے اندر، اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، وفد کے سربراہ نے کہا، ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارشید کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گور رہا تھا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دواؤں کا اس پر الٹا اثر ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسرا کو اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ طبیب نے کہا، معزز مہمان، اس وقت چلے جائے تو کسرا کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، ارشیر نے نیو آواز میں کہا، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہو ہمیں دے دے۔ وفد کے سردار نے کہا، ہمارا پورا قبیلہ علیس پہنچ چکا ہے، جو مانگو گے دوں گا۔ ارشیر نے کہا، بہمن جازیہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو۔ جازیہ دجلہ کے قریب کہیں ہوگا۔ بہمن جازیہ مدائن میں ہے، کسی نے ارشیر کو بتایا۔ وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا، لیکن طبیب نے اسے آپ تک آنے نہ دیا۔ اسے بلاؤ، ارشیر نے حکم دیا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ شیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اندر کو تو کسرا اور شیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے زیادہ مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا رہا ہے کہ اندر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا تھا۔ محترم طبیب، جازیہ نے کہا،
کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسرا کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جازیہ، طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہارے گردن پر ہوگا۔ جازیہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کے بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا کہ ارچیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا، اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا ایک دو روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد ارچیت کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ ارچیت کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشنودی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے ارچیت کو پہلی خبر سنائی کہ سالار اندرزغر شکست کھا گیا ہے۔ اندرزغر شکست نہیں کھا سکتا، ارشیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہا ہے اندرزغر، اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، وفد کے سربراہ نے کہا، ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارشیر کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گور رہا تھا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دواؤں کا اس پر الٹا اثر ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسرا کو اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ طبیب نے کہا، معزز مہمان، اس وقت چلے جائے تو کسرا کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، ارشیر نے نیو آواز میں کہا، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہو ہمیں دے دے۔ وفد کے سردار نے کہا، ہمارا پورا قبیلہ الیس پہنچ چکا ہے، جو مانگو گے دوں گا۔ ارشیر نے کہا، بہمن جازیہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو۔ جازیہ دجلہ کے قریب کہیں ہوگا۔ بہمن جازیہ مدائن میں ہے، کسی نے ارشیر کو بتایا۔ وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا، لیکن طبیب نے اسے آپ تک آنے نہ دیا۔ اسے بلاؤ، ارشیر نے حکم دیا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔